अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं हूँ आपका मौल्लिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊँगा नहम जमात का रियाज़ी। आज के इस लेक्चर में हम मसला 13.1.3 और इसके साथ साथ मिसाल नंबर 1 को साबित करेंगे। तो चलिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, चलिए हम शुरू करते हैं मसला 13.1.3। किसी भी मुसल्लस के दो इज़ला की लंबाइयों का मजमुआ तीसरे ज़िला की लंबाई से बड़ा होता है। तो ये अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास है मसला 13.1.3। इसमें हमने साबित करना है कि हमारे पास कोई भी अगर मुसल्लस हो तो किसी भी मुसल्लस के दो इज़ला की लंबाइयों का मजमुआ, अगर दो इज़ला की जो लंबाइयां हैं उनको अगर हम जमा करेंगे तो हमें जो जवाब मिलेगा वो तीसरे ज़िला की लंबाई से बड़ा होगा। तो ये मसला 13.1.3 है। तो सबसे पहले अजीज़ तलबा व तालिबात हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं, उस शक्ल के साथ हम इस मसला को दोबारा से देखते हैं। तो ये अजीज़ तलबा व तालिबात हमने एक मुसल्लस बनाई है, ये हमारे पास एक मुसल्लस ABC है। तो इसमें तलबा हमने साबित करना है कि अगर हम कोई से दो इज़ला की लंबाइयों को अगर हम जमा करते हैं, अगर हम AB ज़िला और BC ज़िला को जमा करते हैं तो इन दोनों का जो मजमुआ है वो AC ज़िला से बड़ा होगा। इसी तरह से इन तीनों इज़ला में से कोई से दो भी इज़ला को हम जमा करें तो तीसरे ज़िला से बड़ा जवाब आएगा। तो चलिए तलबा व तालिबात हम लिखते हैं मालूम। इसमें अजीज तलबा व तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास एक मुसल्लस ABC है, मुसल्लस ABC। इसके बाद हम लिखेंगे मतलूब। इसमें अजीज तलबा व तालिबात हमने साबित करना है कि अगर हम मुसल्लस के कोई से दो इज़ला की लंबाइयों को जमा करते हैं तो उसका जवाब तीसरे ज़िला की लंबाई से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो तीन इज़ला बनते हैं, सबसे पहले ज़िला AB है, इसके बाद इसका दूसरा ज़िला जो है वो BC है और इसी तरह से जो तीसरा ज़िला है वो AC बनता है। तो हम अजीज़ तलबा व तालिबात यहाँ पे दो दो इज़ला का मजमुआ लिखते हैं और वो साथ में हम लिखेंगे कि वो तीसरे ज़िला की लंबाई से बड़ा होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि अगर हम AB ज़िला AB और AC को जमा करते हैं ज़िला AC, इन दोनों का अगर हम मजमुआ लेते हैं यानी AB ज़िला और AC ज़िला को अगर हम जमा करते हैं तो इसका जवाब जो है वो BC ज़िला की लंबाई से ज़्यादा होगा। तो इन दोनों का जो मजमुआ है वो बड़ा होगा BC की लंबाई से, ज़िला BC की लंबाई से। इसके बाद अजीज़ तलबा व तालिबात नंबर 2 पे हम कोई और से दो इज़ला लिखते हैं। तो उनमें अजीज़ तलबा व तालिबात अब हम लिखते हैं AB और BC का मजमुआ लेते हैं। तो अगर हम ज़िला AB और ज़िला BC का मजमुआ लें तो ये बड़ा होगा ज़िला AC की लंबाई से। इसी तरह से तीसरे नंबर पे अजीज़ तलबा व तालिबात हम लिखेंगे अगर हम BC और AC ज़िला का मजमुआ लेते हैं यानी ज़िला BC और ज़िला AC या CA भी इसको हम लिख सकते हैं, इन दोनों इज़ला का अगर हम मजमुआ लें तो ये AB की लंबाई से, ज़िला AB की लंबाई से बड़ा होगा। तो ये अजीज़ तलबा व तालिबात हमारा मतलूब है जिसको हम बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे अमल और इसके लिए पहले हम चलते हैं शक्ल की जानिब। तो ये अजीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास मुसल्लस ABC है। इसमें अजीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास जो इस मुसल्लस का ज़िला CA है, ये हमारे पास मुसल्लस ABC का ज़िला CA है। ज़िला CA पर एक नुक्ता D हम इस तरह से लेंगे। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा व तालिबात अगर हम AC ज़िला की बात करें, इसको अगर हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हमने एक नुक्ता लिया है और ये नुक्ता हमने इस तरह लिया है कि हमारे पास जो AD लंबाई
اور اے بی لمبائی ہے یہ دونوں آپس میں برابر ہوتی ہیں. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اے ڈی کی لمبائی اور اے بی کی لمبائی آپس میں برابر ہوگی. اور اسی طرح سے عزیز طلباء و طالبات نقطہ بی کو بھی ہم ڈی کے ساتھ ملائیں گے. تو یہ نقطہ بی کو بھی ہم نے ڈی کے ساتھ ملا دیا اور اس کے بعد ہم یہاں پہ زاویوں کو زاویہ نمبر 1 اور زاویہ نمبر 2 کا نام دیں گے. تو یہ ہمارا عمل ہے, اس کو ہم عمل میں لکھیں گے. سی اے پر یعنی جو خط سی اے ہے, سی اے پر ایک نقطہ ڈی اس طرح لیں کہ قطع خط اے ڈی کی لمبائی قطع خط اے ڈی متماثل ہو یا برابر ہو قطع خط اے بی کے. تو یہ نقطہ ڈی ہم نے اس طرح سے لیا ہے کہ ہمارے پاس اے ڈی اور اے بی کی لمبائی آپس میں برابر ہوگی. اس کے بعد عزیز طلباء و طالبات نقطہ بی کو ڈی سے ملائیں اور شکل کے مطابق زاویوں کے نام زاویہ نمبر 1 اور زاویہ نمبر 2 رکھیں. اور اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں اس کا ثبوت اور اس میں بیانات اور دلائل کی مدد سے مطلوب کو ثابت کریں گے. تو یہاں پہ عزیز طلباء و طالبات ہم لکھیں گے بیانات اور یہاں پہ ہم دیں گے اس کے دلائل. اور اپنی آسانی کے لیے عزیز طلباء و طالبات ہم یہاں پہ شکل کو دوبارہ سے بناتے ہیں تاکہ یہاں سے آسانی سے دیکھ کر ہم اس کے بیانات اور دلائل کو لکھ سکیں. تو یہ طلباء و طالبات ہم نے شکل بنائی ہے. اس میں سب سے پہلے ہم مثلث اے بی ڈی کو دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس عزیز طلباء و طالبات مثلث اے بی ڈی ہے. تو چلیے عزیز طلباء و طالبات ہم بیانات لکھتے ہیں. مثلث اے بی ڈی میں تو اس مثلث میں اگر ہم دیکھیں تو چونکہ ہمارے پاس اے بی اور اے ڈی جو ہیں وہ لمبائی میں آپس میں برابر ہیں, اس لیے عزیز طلباء و طالبات یہاں پہ ہمارے پاس جو زاویہ نمبر 1 اور زاویہ نمبر 2 ہے یہ بھی دونوں آپس میں برابر ہوں گے یا متماثل ہوں گے. تو یہاں پہ ہم لکھیں گے کہ ہمارے پاس جو مثلث اے بی ڈی ہے اس میں زاویہ نمبر 1 متماثل ہے زاویہ نمبر 2 کے اور اس کو ہم دیتے ہیں نمبر 1 کا نام. اور عزیز طلباء و طالبات دلائل میں ہم لکھیں گے کہ ہمارے پاس جو مثلث کا ضلع اے ڈی ہے یہ متماثل ہے مثلث کے ضلع اے بی کے, یعنی یہ دونوں ہی لمبائی میں آپس میں برابر ہیں, اس لیے یہ دونوں زاویے بھی آپس میں متماثل ہوں گے اور یہ ہمارا عمل تھا. اس کے بعد مزید عزیز طلباء و طالبات اگر ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں اس شکل کو, اگر ہم اس کا بغور جائزہ لیں تو ہمارے پاس اس میں جو زاویہ ڈی بی سی ہے تو یہاں پہ عزیز طلباء و طالبات اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو زاویہ ڈی بی سی ہے یعنی یہ زاویہ جو یہاں پہ مکمل زاویہ بن رہا ہے یہ زاویہ جو ہے وہ زاویہ نمبر 1 سے بڑا ہے, کیونکہ زاویہ نمبر 1 کی اگر ہم بات کریں تو وہ تو یہاں سے اس نقطہ سے اس نقطہ تک ہے, یہ ہمارے پاس زاویہ نمبر 1 ہے. تو زاویہ نمبر 1 جو ہے وہ چھوٹا ہے زاویہ بی ڈی سی سے, یا اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ زاویہ
DBC جو ہے وہ بڑا ہے زاویہ نمبر 1 سے. تو اس کو ہم بیانات میں لکھیں گے کہ ہمارے پاس جو زاویہ DBC ہے یہ بڑا ہے زاویہ نمبر 1 سے, اور اس کو ہم دیتے ہیں نمبر 2 کا نام. اور عزیز طلباء و طالبات, بیانات میں دلائل میں ہم لکھیں گے کہ ہمارے پاس جو زاویہ DBC ہے وہ مجموعہ ہے زاویہ نمبر 1 کا جمع زاویہ نمبر ABC کا. تو اس کو عزیز طلباء و طالبات ہاں شکل کی مدد سے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم زاویہ BDC کی بات کرتے ہیں, اگر ہم اس زاویہ کی بات کرتے ہیں, زاویہ DBC کی اگر ہم بات کرتے ہیں, تو یہ زاویہ مجموعہ ہے زاویہ نمبر 1 کا جمع زاویہ ABC کا. تو یہ ان دونوں زاویوں کو اگر ہم جمع کرتے ہیں زاویہ نمبر 1 اور زاویہ ABC کو, تو تب ہمارے پاس جو ہے وہ زاویہ DBC بنتا ہے. اس لیے ہمارے پاس جو زاویہ DBC ہے یہ زاویہ نمبر 1 سے بڑا زاویہ ہے. تو عزیز طلباء و طالبات, اگر ہمارے پاس زاویہ DBC جو ہے وہ اگر زاویہ نمبر 1 سے بڑا ہے تو وہ زاویہ نمبر 2 سے بھی بڑا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس زاویہ نمبر 1 اور 2 دونوں ہی آپس میں متماثل ہیں, یعنی دونوں ہی برابر زاویے ہیں. اس لیے اگر زاویہ DBC یعنی یہ زاویہ اگر زاویہ نمبر 1 سے بڑا ہے تو پھر وہ زاویہ نمبر 2 سے بھی بڑا ہوگا. تو اس کو ہم لکھتے ہیں بیانات میں. لہذا ہمارے پاس جو زاویہ DBC ہے یہ بھی بڑا ہے زاویہ نمبر 2 سے, اور اس کو ہم دیتے ہیں نمبر 3 کا نام. اور دلائل میں ہم لکھیں گے نتائج نمبر 1 اور 2 کی روح سے. اس کے بعد عزیز طلباء و طالبات ہم مثلث DBC کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ شکل میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو بڑی والی مثلث ہے ہمارے پاس مثلث DBC. اب ہم اس مثلث کو دیکھتے ہیں. مثلث DBC میں عزیز طلباء و طالبات اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اس مثلث کا جو ضلع CD ہے, یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہے اس مثلث کا ضلع CD, یہ اس کے ضلع BC سے بڑا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو مثلث کا بڑا ضلع ہے اس کے سامنے والے زاویہ کی اگر ہم بات کریں, چونکہ ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس جو زاویہ DBC ہے وہ زاویہ نمبر 2 سے بڑا زاویہ ہے. اس لیے عزیز طلباء و طالبات چونکہ بڑے زاویہ کے سامنے والا ضلع بڑا ضلع ہوتا ہے, اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو BC ہے اس کے سامنے والا جو زاویہ ہے وہ زاویہ نمبر 2 ہے, اور ہم ثابت کر چکے ہیں کہ زاویہ نمبر 2 جو ہے زاویہ BDC سے چھوٹا ہے. اس لیے ہمارا جو ضلع CD ہے وہ BC سے بڑا ضلع ہے. اس کو عزیز طلباء و طالبات ہم بیانات میں لکھتے ہیں. مثلث DBC میں اس مثلث میں عزیز طلباء و طالبات جیسا کہ ہم نے شکل میں بھی دیکھا کہ ہمارے پاس اس کا جو ضلع CD ہے وہ بڑا ہے مثلث کے ضلع BC سے. اور عزیز طلباء و طالبات دلائل میں ہم لکھیں گے نمبر 3 کی روح سے. نمبر 3 میں ہم نے ثابت کیا تھا کہ ہمارے پاس جو زاویہ DBC ہے وہ بڑا ہے زاویہ نمبر 2 سے, اس لیے بڑے زاویہ کے سامنے والا ضلع جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم لکھیں گے 3 کی روح سے.
مزید عزیز طلبہ و طالبات اگر ہم شکل کو دیکھیں تو شکل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس جو سی ڈی ہے، اگر ہم اس لمبائی کی بات کرتے ہیں، سی سے ڈی تک کی لمبائی کی بات کرتے ہیں، تو اس کو عزیز طلبہ و طالبات ہم دو لمبائیوں کے مجموعہ کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی ہم اس کو لکھ سکتے ہیں اے ڈی، اے سے ڈی تک کا فاصلہ، جمع اے سے سی تک کا فاصلہ۔ تو اس کو ہم بیانات میں لکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس جو سی ڈی ہے اس کو ہم لکھیں گے اے ڈی جمع اے سی، اور یہ عزیز طلباء و طالبات بڑا ہوگا ضلع بی سی سے۔ اور یہاں پہ عزیز طلباء و طالبات اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو اے ڈی اور اے بی ہیں یہ دونوں ہی چونکہ آپس میں متماثل ہیں، جیسا کہ ہم پہلے سے بھی بیان کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس اے سی کو جب ہم نے آگے بڑھایا تھا اور ڈی نقطہ اس طرح سے ہم نے لیا تھا کہ ہمارے پاس جو اے بی اور اے ڈی تھے یہ دونوں آپس میں متماثل تھے۔ تو یہاں پہ عزیز طلباء و طالبات ہم اے ڈی کی جگہ پر اے بی بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ عزیز طلباء و طالبات سی ڈی کی جگہ ہم نے لکھ لیا اے ڈی جمع اے سی، اور اے ڈی جمع اے سی بڑا ہے بی سی سے۔ اور یہاں پہ عزیز طلباء و طالبات دلائل میں ہم لکھیں گے کہ ہمارے پاس جو سی ڈی ہے مثلث کا ضلع سی ڈی یہ برابر ہے اے ڈی کی لمبائی جمع اے سی کی لمبائی کے۔ اس کے بعد عزیز طلباء و طالبات اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو اے ڈی تھا، اے ڈی اور اے بی جو ہیں یہ دونوں آپس میں متماثل ہیں، اس لیے اے ڈی کی جگہ پہ ہم اے بی بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم لکھیں گے لہذا اے ڈی اے بی، اے ڈی کی جگہ پہ عزیز طلباء و طالبات ہم نے لکھا اے بی جمع اے سی، اور یہ عزیز طلباء و طالبات بڑا ہوگا قطع خط بی سی سے۔ اور دلائل میں ہم لکھیں گے کہ ہمارے پاس جو اے ڈی کی لمبائی ہے قطع خط اے ڈی، اور اسی طرح سے جو قطع خط اے بی ہے یہ دونوں لمبائی میں آپس میں برابر ہیں، اور یہ ہمارا عمل تھا۔ اور عزیز طلباء و طالبات اس بیان کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہی ہمارا مطلوب تھا۔ تو اے بی اور اے سی جو ہے وہ مثلث اے بی سی کے دو اضلاع کی لمبائیاں ہیں، اور ان کا ہم نے ثابت کر لیا کہ ان کا جو مجموعہ ہے وہ تیسرے ضلع کی لمبائی سے زیادہ ہے۔ اور اسی طرح سے عزیز طلباء و طالبات ہم باقی جو اضلاع ہیں ان کے لیے بھی یہ ثابت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ مثلث کا ضلع اے بی، مثلث کے ضلع اے بی اور بی سی کا مجموعہ یہ بڑا ہوگا مثلث کے ضلع اے سی سے، اور مثلث کے ضلع بی سی اور مثلث کے ضلع سی اے کا مجموعہ بڑا ہوگا مثلث کے ضلع اے بی سے۔ تو یہ عزیز طلباء و طالبات ہم نے اپنے مطلوب کو بیانات اور دلائل کی مدد سے ثابت کر لیا۔ تو عزیز طلباء و طالبات اب ہم دیکھتے ہیں مثال نمبر 1 کو۔ مثال نمبر 1 ہے مندرجہ ذیل مثلث کے اضلاع کی لمبائیوں کے سیٹ ہیں، ان میں سے کس سیٹ سے مثلث بنائی جا سکتی ہے؟ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس 3 جز ہیں جس میں مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں دی گئی ہیں، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم ان میں سے کس سیٹ میں سے مثلث بنا سکتے ہیں۔ تو چلیے عزیز طلباء و طالبات ہم اس کا حل شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم اس کے اے جز کو حل کریں گے۔ اے جز میں جو لمبائیاں دی گئی ہیں وہ ہیں 2 سینٹی میٹر،
3 سینٹی میٹر اور 5 سینٹی میٹر۔ تو جیسا کہ عزیز طلبہ و طالبات ابھی ہم نے مسئلہ میں پڑھا کہ مثلث کے 2 اضلاع کی لمبائیاں جو ہے وہ تیسرے ضلع سے بڑا ہونا چاہیے، تو اسی کی مدد سے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ عزیز طلبہ و طالبات اگر ہم 2 اور 3 کو جمع کرتے ہیں، 2 اور 3 کا مجموعہ اگر لیتے ہیں تو وہ تیسرے ضلع سے بڑا نہیں آتا۔ اس کا مطلب ہے کہ 2 اور 3 کو اگر ہم جمع کریں تو وہ تیسرے ضلع کی لمبائی کے برابر آتا ہے، لیکن ہم نے مسئلہ میں یہ پڑھا تھا کہ اگر ہم 2 اضلاع کی لمبائیوں کو جمع کریں تو وہ تیسرے ضلع کی لمبائی سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم 2 اور 3 کو جمع کرتے ہیں تو ہمارے پاس 5 آتا ہے، 5 سے بڑا جواب نہیں آتا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ ہمارے پاس یہ جو سیٹ ہے اس سیٹ سے مثلث نہیں بنائی جا سکتی۔ تو یہاں پہ ہم لکھیں گے اس لیے اضلاع کی لمبائیوں کے اس سیٹ سے مثلث نہیں بن سکتی، یعنی یہ لمبائیاں کسی مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ہم اس کا بی جز کرتے ہیں۔ بی جز میں ہمیں جو لمبائیاں دی گئی ہیں وہ ہیں 3 سینٹی میٹر، 4 سینٹی میٹر اور 5 سینٹی میٹر۔ تو اس میں بھی ہم 2 اضلاع کا مجموعہ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ تیسرے ضلع کی لمبائی سے بڑا آتا ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے عزیز طلبہ و طالبات اگر ہم 3 اور 4 کو جمع کرتے ہیں تو 7 آتا ہے، اور تیسرے ضلع کی لمبائی 5 ہے، تو اس کا مطلب ہے 3 اور 4 کو جمع کرنے سے جو جواب آتا ہے وہ تیسرے ضلع کی لمبائی سے بڑا ہے، یعنی 5 سے بڑا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ و طالبات اگر ہم 3 اور 5 کو جمع کرتے ہیں تو 3 اور 5 کو جمع کرنے سے جواب آتا ہے 8، جو کہ 4 سے بڑا ہے، اور 4 تیسرا ضلع ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم 4 اور 5 کو لیتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات، اس کے بعد اگر ہم 4 اور 5 کو لیں تو 4 اور 5 کو جمع کرنے سے 9 آتا ہے، جو کہ 3 سے بڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان اضلاع کی لمبائیوں کے سیٹ سے مثلث بن سکتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم لکھیں گے چونکہ ہر 2 اضلاع کو ہم نے جمع کر کے دیکھا اور وہ تیسرے ضلع، ان کا مجموعہ جو ہے وہ تیسرے ضلع سے بڑا آیا ہے، اس لیے اضلاع کی لمبائیوں کے اس سیٹ سے مثلث بن سکتی ہے۔ تو اس کے بعد ہم اس کا سی جز کرتے ہیں۔ جو سی میں ہمیں لمبائیاں دی گئی ہیں 2 سینٹی میٹر، 4 سینٹی میٹر اور 7 سینٹی میٹر۔ اور اس میں عزیز طلبہ و طالبات اگر ہم 2 اور 4 کو جمع کرتے ہیں، اگر ہم ان 2 اضلاع کی لمبائیوں کا مجموعہ لیتے ہیں تو وہ 6 آتا ہے، جو کہ تیسرے ضلع کی لمبائی سے بڑا نہیں ہے، اور 2 اور 4 کو جمع کرنے سے جو جواب آتا ہے وہ تیسرے ضلع کی لمبائی سے چھوٹا بنتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان لمبائیوں کے سیٹ سے بھی مثلث نہیں بن سکتی۔ تو یہاں پہ ہم لکھیں گے چونکہ 2 اور 4 کو جمع کرنے سے جو جواب آتا ہے وہ تیسرے ضلع کی لمبائی سے چھوٹا ہے، اس لیے اضلاع کی لمبائیوں کے اس سیٹ سے مثلث نہیں بن سکتی۔ آج کے اس لیکچر میں عزیز طلبہ و طالبات ہم نے مسئلہ 13.1.3 کے مطلوب کو بیانات اور دلائل کی مدد سے ثابت کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مثال نمبر 1 کو بھی حل کیا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اس لیکچر کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگلے لیکچر تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔